पिछले हफ्ते क्या सीखा था हमने? कोई रिव्यू बता सकता है, कोई छोटी सी बात? हमने लैंड के बारे में सीखा था। शाबाश। और उसमें आपने पुराने अहदनामे से एक कैरेक्टर लिया था, डैनियल। उसके बाद लैंड की तस्वीर हमने देखी थी कि पुराने अहदनामे में भी लैंड की तस्वीर मौजूद है। हम वहां से कुछ कशीद कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पुराने अहदनामे में भी लैंड होता था। मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं क्योंकि जब लिखा गया तो हजारों साल का फर्क है, सदियों का फर्क है। तो इसी तरह बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो फर्क हो जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि 20 किलोमीटर के बाद, 20 मील के बाद जुबान चेंज हो जाती है और 50 साल के बाद कल्चर चेंज हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम जब आज बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ नजर आती हैं। हमें नजर आता है कि वो लोग कैसे करते हैं, हम शायद बाइबल से बिल्कुल उलट जा रहे हैं। तो लेंट जो है हकीकत में ये एंग्लो सैक्सन लफ्ज है जिसका मतलब है बहार। ये मैं पहले बता चुका हूं। और इसके पीछे मुख्तलिफ तस्वुरात हैं। मुख्तलिफ कलीसियाएं इसको मुख्तलिफ तरीके से अपनाती हैं। ये नहीं कि कोई कलीसिया इसको अपनाती, शायद आज के जमाने में यानी 2026 में कुछ कलीसियाएं ये कहकर मुनकर हो जाएं कि नहीं जी ये कहीं नहीं लिखा, हम इसको नहीं मानते। शायद उसके पीछे उनके क्या मकासद है मैं नहीं जानता। लेकिन ज्यादातर जो बड़ी कलीसियाएं हैं वो तमाम की तमाम किसी न किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये जो है इवेंट या ये लेंट सीजन जो है ये आज की बात नहीं है। ये दूसरी तीसरी सदी के अवाखिर में ये शुरू हुआ और आहिस्ता 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 ये तरक्की करता गया। बीच बीच में बहुत सारी चीजें हैं, कभी कम हुई कभी ज्यादा हुई। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च में राख लगाई जाती है। फिर कुछ कलीसियां जैसे एंग्लिकन कलीसिया ने पहले राख लगाने का सिलसिला जारी रखा, फिर बीच में रोक दिया, फिर शुरू कर दिया। इसी तरह प्रोटेस्टेंट तो मेथोडिस्ट जो थे वो भी पहले राख लगाते थे, फिर उन्होंने कहा जी राख लगाना कोई जरूरी नहीं है। कुछ कलीसियाओं में आज भी लगती है, कुछ लोगों में नहीं लगती। तो अहद जदीद में भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने रोजा रखा तो अमूमन इसको रोजा ही कहा जाता है, लेकिन यहां पर जो लफ्ज लिखा है वो है 40 दिन और रात फाका करके। रोजा जो है ये किस जुबान का लफ्ज है? फारसी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? रो जानिब बढ़ना। रो का मतलब है जानिब बढ़ना और जा का मतलब है दुख, दुख की जानिब बढ़ना। अरबी में मैं बता चुका हूं कि सोम लफ्ज है और इब्रानी में भी सेम ही है, जिसका मतलब है दुख की तरफ जाना, दुख उठाना, दुख की तरफ। तो जब हम अहद जदीद में खुदावंद यीशु मसीह की इस प्रैक्टिस को देखते हैं जो 40 दिन हुई, हम अगली नशिस्त में देखेंगे कि कैसे 40 का अदद जो मुख्तलिफ तरह से बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। आज हम यही देखेंगे कि सिर्फ अहद जदीद में जो लैंड का तस्वर है वो हम किस तरह करते हैं। मैं बहुत सारी बातें पहले बता भी चुका हूं, रिवीजन भी हो जाएगी कि बहुत सारे उलमा जो हैं वो ज्यादा उलमा जो हैं वो यही कहते हैं कि ये जो फाका है लफ्ज, ये प्रैक्टिस अहद अतीक में भी होती थी। और फाके का मतलब है कि अपनी खुराक को कम करना, अपनी खुराक को कम करना या लिक्विड पर आ जाना। तो पुराने अहदनामे में भी ये प्रैक्टिस होती थी, लेकिन इसको मुकम्मल रोजा नहीं कहा जाता। रोजे की बाइबल मुकद्दस में 3 किस्में हैं। मुकम्मल रोजा जो एक ही रोजा था सुबह से लेकर शाम तक, या एक शाम से जो बाइबल मुकद्दस में खुदा ने हुक्म दिया था एबार की किताब के 16वें बाब में कि
ایک شام سے لے کر دوسری شام تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اسے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، میں نے بتایا تھا۔ دوسری قسم ہے کم کھانا، اور تیسری قسم ہے جیسے لیکوڈ پینا، یا یہ پریکٹس جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی تھی اب بھی ہوتی تھی، لیکن مکمل روزے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے، مکمل روزے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو جیسے عہد جدید میں ہمیں روزے کا حکم نہیں دیا گیا، کہیں بھی روزے کا حکم ہمیں عہد جدید میں نہیں دیا گیا، اور بعض کلیسیائیں اس بات کو بنیاد بنا کر کہتی ہیں کہ یسوع مسیح کے وہ الفاظ کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ نہیں رکھیں گے، وہ نہیں رکھتے روزہ، کیونکہ ہمارے ساتھ ہے یسوع مسیح۔ لیکن شاگردوں نے روزہ رکھا، کلیسیا نے روزہ رکھا، اور مکمل روزہ بھی رکھا اور آدھا روزہ بھی رکھا، یعنی لینٹ کا بھی انہوں نے اہتمام کیا۔ چاہے ہم جیسے بھی خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کا ارادہ کریں، مکمل روزہ ہو، آدھا روزہ ہو یا لیکوڈ والا ہو، لیکن بھوک کا، یہ جسمانی ضرورت ہے۔ آزمانے والے نے کیا کہا جی؟ اگر تو کہے تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اسے پتا تھا کہ اس کے پاس یہ قدرت ہے، یہ بنا سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کی بات نہیں مانی۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی ابلیس ہمیں بالکل ایسی بات کہتا ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن وہ خدا کے کلام کے منافی ہوتی ہے، اور ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور یوں ہم گر جاتے ہیں۔ ابلیس بہت اچھی بات کرے گا، آپ کے فائدے کی بات کرے گا، لیکن اس کے پیچھے ابلیسانہ محرکات موجود ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ یہ بنا سکتا ہے روٹی، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خدا کے کلام سے مقابلہ کیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ میرے اور آپ کے سامنے بھی یہ چیلنج ہر روز موجود رہتا ہے۔ پیسہ بنانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے ہم نے کیا کچھ پاپڑ بیلنے کے ہمارے پاس ذرائع موجود ہوتے ہیں، اور ابلیس ہمیں بہکاتا ہے، اکساتا ہے، تیرا ہی فائدہ کرن ڈیا، میں کہڑا کسی دی گل۔ اور ہم گر جاتے ہیں، ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے۔ آدم اور حوا چھپ کیوں گئے تھے؟ ڈر لگ گیا تھا ان کو، خوف آ گیا تھا، وہ ننگے ہو گئے تھے۔ جب ہم غلط کاری میں پڑ جاتے ہیں، گناہ میں پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں خدا سے بھی ڈر لگتا ہے، پھر ہم خدا سے چھپ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی چرچ میں اس لیے نہیں آتے کہ اسی تو گناہ گار۔ روٹی بنانے کے چکر میں ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی بھی واپسی کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے 2 دفعہ چرچ میں آتے ہیں، نکاح کے دن اور بچے کا بپتسمہ کرانے کے دن، اس کے بعد چرچ نہیں آتے، یا پھر کوئی گھیر گار کے مرنے کے بعد ان کا جنازہ اٹھا کے چرچ میں لے آتا ہے کہ چلو جی جنازہ ہے تو چکوا دیں۔ روٹی کا چیلنج آج بھی انسان کے سامنے ہے، لیکن اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق جینا چاہتے ہیں تو روٹی بھی ہمیں ملے گی، پانی بھی ملے گا۔ یسوع مسیح کے واضح الفاظ ہیں کہ ان چیزوں کی فکر میں دنیا کی اقوام رہتی ہیں، تم پہلے اس کی بادشاہی ڈھونڈو کو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو، یہ نہ کہنا کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ سوسن کو دیکھو،
پھولوں کو دیکھو. یہ یسوع مسیح کے بیان ہے کہ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ان میں سے کسی کی طرح ملبس نہیں تھا. یعنی جیسے گیندے کا پھول خوبصورت ہے تو کہتا ہے سلیمان ساری شان و شوکت کے باوجود سوسن کے پھول کی طرح خوبصورت نہیں تھا. خدا ان پھولوں کو، ان جھاڑیوں کو جو آج ہیں اور کل تندور میں ڈالی جائیں گی اتنی خوبصورتی دیتا ہے، تو تم بہت معنی رکھتے ہو خدا ان کے سامنے. کبوں کی مثال دی، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں. ان کو دیتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ آج بھی روٹی ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج میں پھنس کر ہم گرتے ہیں. وہ چاہے پادری ہو، چاہے بشپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے عام ہو. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. روزوں کے ایام میں مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے راہ و رسم بڑھا رہے ہیں تو تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کریں. دوسری بات جو تھی، دوسری کیا تھی؟ کنگرے پر کھڑے کر کے اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے. شہرت وڈے وڈے بینر لگے ہوں تے وڈا سارا لکھا ہوا ہے پادری سیمول فروز تے دنیا آکھن بلے 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 بڑا پادری ہے. بائبل میں یہ لکھا تھا. اس نے کیا کوڈ کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. کوڈ کیا ہے بائبل کو ابلیس نے، کہ لکھا ہے کہ تیری بابت وہ فرشتوں کو حکم دے گا. مار دے چھال. کیا ہوگا؟ فرشتے آ کر تجھے ہاتھوں پر اٹھائیں گے، شہرت مل جائے گی تجھے، اور لوگ جانیں گے کہ واقعی یہ مسیح ہے. سب سے بڑا سوال جو بنی اسرائیل کے سامنے تھا، یہودیہ میں رہنے والے لوگوں کے سامنے تھا، اسرائیلیوں کے سامنے تھا، جو بادشاہوں کے سامنے تھا، جو فقیوں فریسیوں کے سامنے تھا، کہ کیا یہ مسیح ہے؟ اپنے آپ کو ثابت کرنا. وہ سوال کا جواب بھی ان کو مل جاتا. سارے لوگ ایمان لے آتے، سب کو پتہ چل جاتا کہ واقعی یہ مسیح ہے. لیکن کہا کس نے تھا؟ ابلیس نے کہا تھا. اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے آزمائش نہ کر، خدا کو مت آزما. یہاں پر ایک سوال بھی ہے کہ لکھا کہ آزما کر دیکھو کہ خدا ان کیسا مہربان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کنٹراڈکٹ ہیں. اس پر کبھی پھر بات کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہ اس آزمانے میں اور اس آزمانے میں فرق ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو یہ کہا کہ خدا کی آزمائش کرنا بھی گناہ ہے، تو پھر وہ اگلی جانب بڑھا. پھر اس نے ایک اور آزمائش اس کے سامنے رکھی. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ شہرت والی آزمائش جو ہے یہ آج بھی ہم سب کے سامنے ہے. اور چرچ میں، پیرش کمیٹی میں، پادریوں کے درمیان یہ کھینچا تانی صرف اس بات کی ہے کہ میں ہی پرومیننٹ ہوں. پیرش کمیٹیوں کے اندر بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، میری نہیں کو سنتا، میری سارے سنن. یہ والی آزمائش آج بھی ہمارے اندر صلاحیت کرتی ہے، اور ہمیں ان آزمائشوں سے بچنا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے
میں اس کو کلوز کروں گا. آخری بات کروں گا. آخری بات کیا ہے؟ اونچے پہاڑ پر لے گیا اسے دنیا کی شان. سجدہ کر تو یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں. اور یہ وہ فراڈ ہے جو ابلیس آج ہمارے ساتھ بھی لگاتا ہے. خداوند یسوع مسیح جس کی وساطت سے ساری کائنات بنی، سورج چاند ستارے ہر ایک چیز بنانے میں وہ حصے دار، اس کے وسیلے سے سب چیزیں بنی، تو سب چیزیں اسی کی تھی. اور بلیک میل کیا کر رہا ہے؟ یہ سب میں تجھے دے دوں گا. جو چیزیں ہماری ہیں، ہم کس کے بیٹے ہیں؟ بیٹیاں ہیں. خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں. تو پھر بہت ساری چیزیں تو جو بادشاہ کے بچے ہوتے ہیں وہ تو ملک کے مالک ہوتے ہیں نا. تو بادشاہ کے بچے کو اگر کہا جائے کہ یہ ملک میں تجھے لے دوں گا، فراڈ ہے نا. پھر کرنا کیا ہے؟ خدا کو چھوڑ کر سجدہ مجھے کر. اور آج بھی دنیا میں بہت سارے یہ ہے، ویسے بات جو ہے یہ کہنے والی بھی ہے، نہیں کہنے والی بھی، کہ بہت سارے سیلیبریٹیز جو ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی روح کو آج بھی شیطان کے ہاتھوں بیچ کر دنیا میں بہت زیادہ امیر بھی ہوتے ہیں اور شہرت یافتہ بھی ہوتے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یاد رکھیں کہ اس بات پر بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو پیسہ حاصل کرنے کے لیے جب ہم خدا کو چھوڑ کر ابلیس کو سجدہ کرتے ہیں تو پیسہ مل جاتا ہے. ہمارے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو خدا کو مانتا بھی نہیں ہے، ایک تو اس کی لمبی عمر ہے، بیمار بھی نہیں ہوتا، پیسہ بھی اس کو بہت ہے، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں؟ لیکن یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لمبی بات ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں، لینٹ سیزن میں ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، خدا کے ساتھ رفاقت کو باہر رکھتے ہیں، تو یہ تینوں جو آزمائشیں ہیں، یہ تینوں جو چیلنجز ہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. کیونکہ ابلیس ہر وقت ہمارے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. اور افسیوں کے خط کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. گویا یہ صبح، شام، دوپہر، 24 گھنٹے، ہر ایک دقیقہ، ہر ایک منٹ ہمارے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے. ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھ کر ابلیس کے شکنجے میں پھنس جائیں اور گر پڑیں. آج کی یہ شام مجھے اور آپ کو یہ چیلنج دیتی ہے. آج کا یہ دن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اندر جھانکیں کہ کیا میں خدا کے ساتھ کامل طور پر رفاقت میں ہوں، یا ابھی بھی میرا دھیان تو روٹی کی طرف ہے. دکھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، اس دکھ میں سے گزر کر مجھے خدا تک پہنچنا ہے. خدا باپ، بیٹے اور روح کے نام سے آمین.